मैं एक अब मैं आपसे यही अर्ज़ करूंगा कि अब जिस अजीम हस्ती को मैं पेश करने जा रहा हूं, तो जो इस मुशायरे की सदारत भी फरमा रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहूं तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा। लेकिन एक मशहूर हस्ती ने उनके बारे में क्या कहा है, वो अल्फाज मैं आपको सुनाते हुए उन्हें आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि कृष्ण बिहारी नूर की शायरी सच की एक ऐसी इकाई है जिसमें एक जोगी का बैराग, एक सूफी का इरफान, एक मोहब्बत करने वाले दिल की उसत और एक दर्दमंद इंसान का गुदाज हल होकर उनका हुनर बना है। उनकी शायरी इस हकीकत की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची गवाह है कि शायर ने अपने लफ्ज़ों के हुस्न और अपने जज्बे के गुदाज का मोल अपने ख्वाबों और अपनी उम्मीदों और अपने तजुर्बों से चुकाया है। हम असर आवाज़ों के शोर में नूर की आवाज़ का लहरा हमारी समाअत के वसीले से हमारे एहसास को मुतहर्रक और हमारी फ़िक्र को मुतवज्जह करता है। अपनी नरमी और लताफत के बावजूद या उन्हीं खुसूसियात की बिना पर उन्होंने ज़िंदगी के दुख सुख सचमुच भोगे हैं और अपने तजुर्बों की रोशनी और गर्मी से अपने शेर का चेहरा दमकाया है। दुनिया के अथाह समंदर में अपने वजूद की दरियाफ्त और फिर उसकी हिफाजत बड़ी जुर्रत और बड़े रियाज का तकाजा करती है। वो खुद इस अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ही ये कहने के काबिल हुए हैं कि मैं एक खतरा हूं, मेरा अलग वजूद तो है। मैं एक खतरा हूं, मेरा अलग वजूद तो है, हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। हुआ करे जो समंदर मेरी तलाश में है। सुख दुख से तपस्या तक नूर का सफ़र फ़िक्र एहसास की मंजिलों का एक तवील सफ़र है। इस सफ़र में उन्होंने अपने हुनर की हिफाजत की है, अपने लहजे की दरियाफ्त की है और अपने फ़न की राह को पहचाना है। वो तपस्या की आग में अपनी फ़िक्र को कुंदन करते रहे हैं और एक ऐसे साधु की तरह जो अनुराग के रास्ते बैराग की मंजिल तक पहुंचता है, ज़िंदगी की इस हकीकत को जान पाए हैं। जिंदगी फिर जिंदगी फिर जिंदगी, कहते हैं जिंदगी फिर जिंदगी, कुछ नहीं बस तह बतह तन्हाइयाँ। जिंदगी फिर जिंदगी, कुछ नहीं बस तह बतह तन्हाइयाँ। तह बतह मुलाहिजा फरमाएं। नूर बैराग के शनासा हैं, लेकिन जिंदगी करने से डरते नहीं। वो जीने के लिए हुस्न सदाकत और खैर के तमन्नाई हैं। जिंदा रहने की हवस तो है ज़रूर, कहते हैं नूर साहब, कहते हैं कि जिंदा रहने की हवस तो है ज़रूर, ऐ मेरे परवरदिगार अच्छाइयाँ। क्या सीधी सादी दुआ है, ऐ मेरे परवरदिगार अच्छाइयाँ। सच तो यह है कि अच्छाइयों की तलाश किसी न किसी रूप में नूर की शायरी में हर जगह मौजूद है। वो जीवन मेले के तमाशाई हों या ज़िंदगी के पुरस्कार पहलुओं के हैरती मुसाफिर हों, या आशिक जोगी हों, या गरहस्त फराक से उदास हों, या विसाल से सरशार, हर रंग में उन्होंने बेरूह फ़लसफ़ों और बेमानी दानिशवराना रवैयों से दामन बचाया है। वो अपनी सच्चाइयों और अपनी मसरतों और अपनी खूबसूरतियों को खुद तलाश किया है और जज्बे के खुलूस और लफ्ज़ों की गर्मी से अपने तजुर्बे में अपने पढ़ने वाले को शनास किया है। उनका ये खुलूस और गुदाज उनके तजुर्बे और तासुर को दूसरों का भी तजुर्बा और तासुर बना देता है। कहीं कुछ खामी एहसास होगी, मोहब्बत में तो कोई गम नहीं है। कहीं कुछ खामी एहसास होगी, मोहब्बत में तो कोई गम नहीं है। और एक शेर और है कि रात हो दिन हो कि गफलत हो कि बेदारी हो, उसको देखा तो नहीं है उसे सोचा है बहुत। उसको देखा तो नहीं है उसे सोचा है बहुत। इसके साथ ही मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हज़रत नूर लखनवी से
کہ وہ ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. تو بیٹھ کے وہی کر رہا ہوں. حضرات، میں آپ تمام حضرات کا بے حد ممنون ہوں کہ میرے کمزور کاندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ صدارت کا ڈال کر میری عزت افزائی کی ہے. یہ بات تو دھیرے سے کہنے والی تھی، میں پیش کرتا ہوں آپ کو. سنیے صاحب، کچھ متفرق اشعار کے بعد غزل حاضر کروں گا. پہلی بار آیا ہوں، اگر کسی ذریعے سے آپ تک پہنچی ہو غزل یا اشعار تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، پھر سے سن لیجیے تاکہ جنہوں نے نہیں سنے ہیں ان تک وہ اچھے شعر پہنچ جائیں. عرض کیا ہے کہ کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. کس طرح میں دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے. اور ایک شعر اور سماعت فرمائیے، یہ بھی ذرا غور کیجیے گا. غزل کے سلسلے میں یہ شعر ہے کہ غزل کا کیا تاثر، سننے والوں پر غزل کا کیا اثر، کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ بات ایک شعر میں کہی، 2 مصروں میں کہی. داد دیجیے اگر کچھ کامیاب ہو گیا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے. میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں چاہنے والوں میں کھو گئے. اور ایک اور شعر سنا کے پھر آگے بڑھوں. میں تو غزل صاحب، یہ محبوب کی زلفوں کی خوشبو، محبوب کی سانسوں کی خوشبو، محبوب کے لباس کی خوشبو کے سلسلے میں تو ہر زبان میں سینکڑوں شعر مل جائیں گے. میں نے شاید کوئی نئی خوشبو دی ہو، محبوب کے تصور کی خوشبو. دیکھیے اگر ہاں اچھا کیا. وہ شعر یاد آ جاتا ہے مجھے کہ بجائے میں دیا پانی کا ایک گلاس مجھے، سمجھ لیا میرے ساقی نے بدحواس مجھے. ہاں صاحب، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ محبوب کے پیرہن خوشبو کے سلسلے میں اب یہ خوشبو دیکھیے، محبوب کے تصور کی خوشبو. صاحب ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو بہت صاف صاف، کہ جہاں کہیں میری شاعری میں اشعار میں تو، تم، تجھ سے، اس سے، اس قسم کے تخاطب آئیں تو اس سے یہ کملا بملا اور نہ سمجھ لیجیے گا. وہ ایک ہی شخص ہے جس کو میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں، کبھی بے ادبی اور کبھی ادب، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اب یہ شعر سنیے صاحب.
کہ میں تو اپنے کمرے میں تیرے دھیان میں گم تھا. اب یہ تیرے جو ہے، اب یہ دیکھیے کہیں اور فٹ ہی نہیں ہوگا سوائے وہاں. عرض کیا کہ میں تو اپنے کمرے میں تیرے دھیان میں گم تھا، گھر کے لوگ کہتے ہیں سارا گھر مہکتا تھا. میں تو اپنے کمرے میں تیرے دھیان میں گم تھا، گھر کے لوگ کہتے ہیں سارا گھر مہکتا تھا، سارا گھر مہکتا تھا. اور پھر ایک شعر اب دے رہا ہوں، بالکل تازہ شعر. ہاں وہ بھی پکڑ گیا اس محفل میں آ کے، ایک صاحبہ نے وہ لکھوا لیا. میں نے کہا لے لیجیے، چونکہ میں جو لکھنے جا رہا تھا وہ دوہرا دیا انہوں نے. کہا اب مجھے بھی ضد ہو گئی، میں ایسا لکھوں گا دوہرا نہیں سکو گی تم. تو وہ نیا شعر دینا پڑا مجھے. ہاں خالی کر دیا اس نے. بھائی سنیے شاہد صاحب، اب آپ ہی لائیں، آپ ہی نہیں سنیں گے تو کیسے گا؟ آپ سنیں ہم کو. اسی پہ بحث ہو رہی ہے کیا کہ ہمیں تو دیا نہیں، تم نے کبھی یہاں کیسے نہیں آئی تم گلاس. میں اب شعر پیش کرتا ہوں، سنیے صاحب. بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی. شاید کچھ نئی بات کہی ہو ندی اور سمندر کے حوالے سے کہ بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. بجھی نہ پیاس تو ختم اپنی زندگی کر لی، ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. ندی نے جا کے سمندر میں خودکشی کر لی. اب ہمت کر رہا ہوں کچھ سنانے. ہاں ایک مطلب اب پیش کر دیتا ہوں صاحب، اب جو کہیے آپ یاد دلا دیجیے تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا راستہ. میں تو سوچ ہی رہا تھا کیا سناؤں. سنیے صاحب، تصویر کے سلسلے میں کہ آپ لوگ سوچیے تصویر کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کسی کو صحیح طور سے نہیں معلوم. میں بتا رہا ہوں آپ کو. عرض کیا ہے کہ بس اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ تصویر. بس اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ تصویر، میری حیات کا ایک لمحہ ہو گیا ہے اسیر. میری حیات کا ایک لمحہ ہو گیا، بس اور اس کے سوا کچھ نہیں. بس اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے یہ تصویر، میری حیات کا ایک لمحہ ہو گیا ہے اسیر. میری حیات کا ایک لمحہ ہو گیا ہے. اب پھر آنا ہو نہ آنا ہو تو میں ایک شعر اپنی طرف سے پیش کر دیتا ہوں. ہاں 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 وہ بھی سنیں گے. کچھ بچا کے نہیں لے جانا ہے. ہاں ضد پہ آ گئے ہیں ہم. نہیں 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 میں شرمدار ہوں، رک جاؤں گا. روکیے تو آپ. عرض کیا ہے کہ ایک شعر سنانے جا رہا تھا میں اس کے بعد. ہاں وہ کیا ہے، افواہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیں، کوئی صاحب بتائیں. اگر ان کو آپ نہیں، آپ کو معلوم ہے آپ نہیں بتائیں گے. بس ہاں نہیں عادت سے بس عادت. عرض کیا ہے افواہ کیا ہے سوچیے آپ، مگر کسی نے آج تک نہیں سوچا کہ افواہ ہے کیا. عرض کیا ہے کہ اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں، میرے بارے میں جو افواہ اڑا دیتے ہیں. اپنے دل کی کسی حسرت کا میرے بارے میں جو افواہ، اپنے دل کی کسی حسرت کا پتہ دیتے ہیں، میرے بارے میں جو افواہ اڑا دیتے ہیں. اب آ جائیے غزل پہ کہ پلکوں کی اوٹ میں وہ چھپا لے گیا مجھے. پلکوں کی اوٹ میں
وہ چھپا لے گیا مجھے، یعنی نظر نظر سے بچا لے گیا، پلکوں کی ہوٹ میں وہ چھپا لے گیا مجھے، یعنی نظر نظر سے بچا لے گیا، پلکوں کی ہوٹ میں وہ چھپا لے گیا مجھے، یعنی نظر نظر سے بچا لے گیا مجھے، اب اس کو اپنی ہار کہوں یا کہوں میں جی۔ یہ دیکھیے دوسرے مصرعے میں دونوں باتیں ثابت ہوں گی، اور اس مقام سے خواتین زیادہ گزرتی ہیں، مرد بھی گزرتے ہیں مگر بہت کم، بہت کم۔ میں صاف بات کہتا ہوں، دیکھیے گا کہ اب اس کو اپنی ہار کہوں، روٹھا ہوا تھا میں وہ منا لے گیا ہوں، اب اس کو اپنی ہار کہوں یا کہوں میں روٹھا ہوا تھا میں وہ منا، آدھا سنا، اب اس کو اپنی ہار کہوں یا کہوں میں روٹھا ہوا تھا میں وہ منا لے گیا مجھے، اب اس کو اپنی ہار کہوں یا کہوں میں جی، روٹھا ہوا تھا میں وہ منا لے گیا مجھے۔ اب یہ شعر بڑا قیمتی، میں نے کچھ ہی شعر کہے زندگی میں، اس میں کا شعر ایک بڑا کسی کا شعر تھا کہ دل کی محفل تیری یادوں سے سجا لی جائے، ہو گئی شام کوئی شمع جلا لیے، تو اس کا جو تیری کہا ہے انہوں نے وہ کوئی اور ہے، ہمارا کچھ اور معاملہ۔ ہم کہتے ہیں پلکوں کی اوٹ میں وہ چھپا لے گیا مجھے، یعنی نظر نظر سے بچا لے گیا مجھے، کہتا ہوں کہ مدت سے ایک رات بھی اپنی نہیں ہوئی، سنیے گا کہ مدت سے ایک رات بھی اپنی نہیں ہوئی، ہر شام کو ہی آیا اٹھا لے گیا، مدت سے ایک رات بھی مدت سے ایک رات بھی اپنی نہیں ہوئی، ہر شام کو ہی آیا اٹھا لے گیا مجھے، پلکوں کی اوٹ میں وہ چھپا لے گیا مجھے، مدت سے ایک رات بھی اپنی نہیں ہوئی، ہر شام کو ہی آیا اٹھا لے گیا مجھے، پلکوں کی اوٹ میں وہ چھپا لے گیا مجھے، یعنی نظر نظر سے بچا لیا۔ صاحب ایک دو تین شعر نکال دیجیے، کاش ایسا ہاں ہاں وہ سنا رہے، اب یاد آئی یاد آئی، مدت سے ایک رات بھی اپنی نہیں ہے آدھا، ہر شام کوئی آیا اٹھا لے گیا مجھے۔ صاحب ایک غزل اور وہ سن لیجیے آپ، وہ کیا فرما رہے تھے؟ ہاں ہے شعر سنیے کہ دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے۔ اور اب شعر صاحب سنیے، میں جس کے لیے مجھے 10-5 شعر جو زندگی بھر میں کہے ہیں ان میں کا ایک شعر ہے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، کاش ایسا تال میل سکوت و صدا میں ہو، اس کو پکاروں میں تو اسی کو سنائی دے، دینا ہے تو نگاہ کو ایسی رسائی دے، میں دیکھوں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے۔ آداب کیا کہنے مدت سے ایک رات بھی اپنی نہیں ہوئی، شام کوئی آیا اٹھا لے، آداب سب کو آپ کے شعر میں آداب سنیے صاحب،
کہتا ہوں کہ ہم زیادہ کچھ پڑھ گئے ہیں شاید نہیں. یہ بھی ایک شعر ہے آپ کا. ابھی تو شروع ہوا ہے, آپ ابھی تو آئے ہیں. ابھی تو ابھی آغاز ہے. نہیں, ابھی آپ پس آئینہ تھے, سر آئینہ کا ابھی تو نور چھایا ہی نہیں تھا. نہیں, میں نے پس آئینہ تھے, سر آئینہ ابھی آئے. اگر ابھی نہیں چھایا تو کبھی نہیں چھا پائے گا, ہم بتا رہے ہیں. اس کو چھایا مان لیجئے. اب شعر سنیے صاحب, دیکھیے مطلب اب پھر وہی کچھ اور نہ سمجھ لیجئے گا. اسی کی ایک ادا چھین کر ستاؤں اسے, اسی کی ایک ادا چھین کر ستاؤں اسے میں دیکھوں مگر میں نظر نہ آؤں. اسی کی ایک ادا چھین کر ستاؤں اسے میں دیکھوں مگر میں نظر نہ آؤں. اسی کی ایک ادا چھین کر ستاؤں اسے میں دیکھوں. اب شعر سنیے صاحب کہ جدائی کی ہو گھڑی یا ملن کی بیلا. غور سے دیکھیے گا, میری عمر دیکھیے اور جو کننگنس ہے اس کے اندر, جو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو یہاں صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب جانتے ہیں. سنیے گا یہ عمر کی کننگنس. کہتا ہوں کہ جدائی کی ہو, دیکھیے کیا راستہ نکالا ہے ہمارے بڑھاپے نے. کہتا ہوں کہ جدائی کی ہو گھڑی یا ملن کی بیلا ہو, بہانہ ہاتھ لگے تو گلے لگاؤں اسے. جدائی کی ہو گھڑی, بہانہ ہاتھ لگے تو گلے لگاؤں اسے. جدائی کی ہو گھڑی یا ملن کی بیلا ہو, بہانہ. صاحب یہ اب شعر سنیے, میں جس مقام سے شعر کہتا ہوں اس کا شعر کہتا ہوں کہ عجیب طرح کی شرطیں لگائی ہیں اس نے, عجیب طرح کی شرطیں لگائی ہیں اس نے, میں اپنے آپ کو چھوڑوں کہیں تو پاؤں اسے. عجیب طرح کی شرطیں لگائی ہیں اس نے, میں اپنے آپ کو چھوڑوں کہیں تو پاؤں اسے. اسی کی ایک ادا میں اپنے آپ کو چھوڑوں کہیں تو پاؤں اسے. اور یہ بھی شعر دیکھیے, یہ عمر کی جن منزلوں میں میں ہوں, آپ تصور کیجئے ایسے شخص کا جس کی تمام خواہشیں اس عمر تک پہنچتے پہنچتے پوری ہو گئی ہوں یا نہیں پوری ہو پائی ہوں تو ظاہر ہے مر گئی ہوں, اور اس پر کوئی فرض واجب نہ ہو, تمام فرائض سے سبکدوش ہو گیا ہو, تمام آرزوؤں سے پاک ہو گیا ہو اور جی رہا ہو. اس کا تصور کیجئے اس شخص کا. بہت مشکل منزل ہے, میں بتا رہا ہوں. یہ بات کوئی آرزو نہیں ہے, نہ آرزو ہے کوئی اور نہ کوئی مقصد عزیز. نہ آرزو ہے کوئی اور نہ کوئی مقصد عزیز. حیات جتنی بچی ہے کہاں کھپاؤں, حیات جتنی بچی ہے کہاں کھپاؤں. نہ آرزو ہے کوئی مقصد عزیز. حیات جتنی بچی ہے کہاں کھپاؤں. نہ آرزو ہے کوئی اور نہ کوئی مقصد عزیز. حیات جتنی بچی ہے کہاں کھپاؤں. دیکھیے ایک اور ہم آپ کو بہت آداب. نہ آرزو ہے کوئی اور نہ کوئی مقصد عزیز. حیات جتنی بچی ہے کہاں کھپاؤں اسے. حضرات یہ شعر دیکھیے گا صاحب,
یہ بھی ایک فارمولہ یا ایک نسخہ دے رہا ہوں، بہت ہی مجرب. کہتا ہوں کسی سوال کا اس کے کوئی جواب نہ دوں. کسی سوال کا، آپ لوگ خوب غور سے سنیے، بڑا قیمتی شعر ہے، بہت کام آئے گا یہ. دیکھیے گا کہ کسی سوال کا اس کے کوئی جواب نہ دوں، ملے وہ اب کے تو الجھن میں چھوڑا اسے. ملے وہ اب کے تو الجھن میں چھوڑا ہوں اسے. کسی سوال کا اس کے کوئی جواب نہ دوں، ملے وہ اب کے تو الجھن میں چھوڑا ہوں اسے. اب یہ شعر سنا رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ عبادت اس کی کروں اور کچھ طلب نہ کروں. اور کچھ طلب نہ کروں. قرآن نے موٹے موٹے لفظوں سے لکھا ہے کرم کیا جاؤ پھل کی پرواہ نہ کرو. یہی قرآن میں بھی یہی ہے. کہاں نہیں یہی ہے. دیکھیے گا مگر ہے کتنا مشکل کام کہ عبادت اس کی کروں وہ آزمائے مجھے میں نہ آزماؤں اسے. عبادت اس کی کروں اور کچھ طلب نہ کروں. وہ آزمائے مجھے میں نہ آزماؤں سے، اسی کی ایک ادا. آدھا بہت تھک گیا بس. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں ہوتا رہ گئے نور صاحب. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. خوشی. اچھا واپس بھی جانا ہے ہمیں ہندوستان، یہ سمجھ لیجیے آپ. اور بہت بیمار ہوں، اتفاق سے بیمار بھی ہوں، یہ بتا رہا ہوں آپ سے. اس کے لیے دعا کر لیجیے گا. اور کیا بہت. اور چائے وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی جب تک ہو گئی. اچھا اچھا اچھا. نہیں میں آپ کے لیے جو غزل کے لیے حکم ہو رہا ہے میں سنیے صاحب. اگر نہیں سنی ہے تو بہت آپ کو لطف آئے گا. اور سن چکے ہیں. یہ بھی گائی ہے جی. کیا ہوا جلدی سے؟ ارے وہ یہ گائی ہے اس میں ہے البم میں. خیر یہ غزل سنیے صاحب. ان جگجیت سنگھ کی سمجھ میں یہ غزل نہیں آئی. ارے کئی وہ گویا ہے. تبدیلیاں کچھ فرمائی ہیں، دیکھ لیجیے گا اس کو، سن لیجیے گا. اب میں دیکھ رہا ہوں، اب میں سنا رہا ہوں آپ کو غزل. مجھ سے سنیے، میری غزل ہے. وہ کیا گائیں گے؟ عرض کیا ہے کہ زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اور کیا جرم ہے. اب یہ شعر دیکھیے کہ صاحب آپ سب کی زندگیاں نظر آئیں گی اس میں. عرض کیا ہے کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا. زندگی سے بڑی سزا ہے اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. زندگی موت تیری منزل ہے، زندگی دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں. زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ. زندگی موت تیری منزل ہے، دوسرا کوئی راستہ. اور
یہ بھی شعر سنے صاحب کہ زندگی اب بتا کہاں جائے. زندگی صاحب یہ شعر سنانے سے پہلے ایک پرانا شعر میرا سن لیجیے تو اور آپ کو لطف آئے گا. کبھی ہم نے کہا تھا کسی غزل میں کہ زندگی کی تلخیاں آپ کون سی منزل پہ ہیں, کون سی منزل؟ اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا. بہت اچھا کہا. واہ واہ. زندگی کی تلخیاں اب کون سی منزل پہ ہیں, اس سے اندازہ لگا لو زہر ہو گیا کیا کہنے. واہ واہ. زہر مہنگا ہو گیا. ایک سچویشن اس سے بھی آگے آئی جہاں یہ اچھا لگ رہا تھا مہنگا زہر. ہاں وہ بتا زندگی اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملائی نہیں. زندگی اب بتا کہاں جائیں, ملا ہی نہیں. اب بتا کہاں جائیں, زہر بازار میں ملائی. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. آخری مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, آخری 3 شعر سے ہاں میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے. یہ سچ کی ڈیفینیشن ہے. سچ کو ذرا سے بھی گھٹائیے گا یا اس میں کچھ جوڑیے گا تو سچ وہیں مر جائے گا, سچ کے قریب کوئی چیز رہ جائے گی. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں. سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ گھٹے یا بڑھے تو سچ نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہا. جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں, زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اب پھر صاحب ایک شعر سنیے. کہتا ہوں کہ چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہے. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہے. زندگی سے بڑی سزا ہی. چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو, آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں. زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں, اور کیا جرم ہے پتہ ہی نہیں. اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے, اپنی رچناؤں میں وہ زندہ ہے. نور سنسار سے گیا ہی آدھا